मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। औरत घर की चार दीवारी और आपको नस्ल दे वो। और जब कोई कहे ना बच्चे पैदा करने की मशीन है, बोलो बच्चे नहीं, इंसान पैदा करने का ज़रिया है। हम अल्लाह ने हमारे ज़रिए से इंसानों को पैदा किया है। जितने बड़े बड़े पैगम्बर, उलमा, सोलहा गुजरे औरत की कूख से पैदा हुए हैं सारे के सारे। तो हम इंसान पैदा कर रहे हैं, कोई मेंढक के बच्चे पैदा, कहते हैं बरसाती मेंढकों की तरह बच्चे पैदा हो रहे हैं। मेरे अगर 16 बच्चे हैं, लोग कहते हैं अबे टेंशन में 16 कैसे, अभी हुए नहीं है, अल्लाह करे जल्दी हो जाए, पौने 16 पे चल रहा हूँ अभी मैं। तो भाई कभी मुझे देखा आपने टेंशन में कि मैं जुम्मे में आया हुआ हूँ 16 बच्चे हैं यार, बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ मैं, 16 बच्चे यार, कभी आपने मुझे देखा? एक साहब मुझे कहने लगे कि इतने मसाइल हैं ज़्यादा औलाद और 2 शादियों में कि मुफ्ती साहब देखें याकूब अलैहिस्सलाम इतने बड़े पैगम्बर थे, उन्होंने सेकंड मैरिज की, कितने बड़े मसाइल खड़े हो गए, बच्चों में आपस में नफ़रतें। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, तो अब अगर वही उनके 11 के 11 ही होते, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते, हालांकि 11 भी कम नहीं है, एक और उन्होंने 12वां पैदा कर दिया, वो 12वां कितनी बड़ी टेंशन बना है ना। अब गैर मुस्लिम लोग ये बड़ा एतराज़ करते हैं कि कुरान ने औरत को खेती क्यों कहा है, औरत बच्चा पैदा करने की क्या कोई मशीन है? अरबी में जब किसी को खेती कहा जाए या खेत कहा जाए तो ये ताज़ीम होती है, ये तौहीन नहीं होती। उर्दू में तौहीन है, उर्दू में इसमें यह सेंस है कि रोंदने की ना, तुम्हारे यानी पाँव लेके खेती पे चलते हो। अरबी में इस सेंस में है कि हर्ष कहते हैं जो आपकी पैदावार में इजाफे का, इधर तवज्जो रखें, उनकी शादी हो गई है, आपकी भी हो जाएगी, बार बार मुड़ मुड़ के दूल्हा को देख रहे हैं हसरत से। तो अरबी में हर्ष का मतलब क्या है? वो ज़मीन जो पैदावार का ज़रिया बनती है। अब आप मुझे बताओ कि जब कोई शख्स किसी ज़मीन का मालिक हो और आप उसको बताओ कि ये ज़मीन तुम्हारी है, ये ज़मीन किसकी है? तुम्हारी है, और तुम्हारे पैदावार का ज़रिया बनती है, तो किसान अपनी ज़मीनों के लिए जो पैदावार भी दे रही हो, खून खराबा करते हैं कि नहीं करते? किसी को कब्ज़ा करने देते हैं, उसकी कितनी कदर करते हैं, कहते हैं भाई हमारी मिट्टी है, ये हमारी क्या है? ज़मीन है, उसको इज्जत देते हैं। आपने सुना होगा ना, वतन की मिट्टी, वतन की मिट्टी। तो ये लफ्ज़ हम तौहीन के लिए इस्तेमाल करते हैं या ताज़ीम के लिए इस्तेमाल करते हैं? ताज़ीम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कुरान जब औरत को खेत से ताबीर कर रहा है, बीवी को खेत से, तो तौहीन नहीं कर रहा, वो औरत की ताज़ीम कर रहा है। वो ये बता रहा है कि देखो किसान वो ज़मीन जो आलू प्याज टमाटर पैदा करती है, उसकी पैदावार में इजाफे का ज़रिया बनती है, किसान उसकी कैसी कदर करता है, उसकी खातिर जान दे देता है। तो वो औरत जो तुम्हारी बीवी है, जो पैदावार पैदा कर रही है, और पैदावार में आलू प्याज टमाटर पैदा नहीं कर रही, जिससे पैगंबर पैदा हुए हैं, जिससे उलमा पैदा हुए हैं, जिससे मुजाहिदीन पैदा हुए हैं, जिससे साइंसदान पैदा हुए हैं, कमाने वाले बाजू पैदा हुए हैं, तुम्हारे नस्ब की हिफाजत करने वाली औलाद पैदा हुई है, तो उसकी और ज़्यादा कदर करो। औरत की सबसे बड़ी क्वालिटी जिसकी वजह से उसकी कदर की जाएगी वो ये है कि वो इंसानों की नस्ल में इजाफा करती है, गधे घोड़ों की नस्ल नहीं बढ़ाती है। वो नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ। असल में ये जो फैमिली प्लानिंग वाले हैं ना, इन्होंने इसको तौहीन का लफ्ज़ बनाया है। इनकी नज़र में गधे घोड़ों की पैदावार में इजाफा हो अच्छा है, बकरियां बढ़े अच्छा है, कुत्ते ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो अच्छा है। इंसान पैदा होते हुए इनको बुरे लग रहे हैं, इंसान नहीं पैदा होना चाहिए। इस्लाम कहता है औरत का इतना ऊंचा मकाम अल्लाह की नज़र में सबसे बड़ी वजह उस मकाम की है कि ये इंसानों की पैदाइश का ज़रिया बनती है। नहीं यही बात मेरा ख्याल है। आज हम जो यहाँ बैठे, हमारी माओ ने हमको पैदा किया है, तकलीफें उठाई हैं। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने तकलीफ उठाई थी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। ईसा इब्ने मरियम की माँ ने तकलीफ उठाई है जिसके नतीजे में ईसा पैदा हुए। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने तकलीफ उठाई है जिसके नतीजे में मूसा पैदा हुए। आप ठीक है, बुरे लोग भी पैदा होते हैं, बुरे लोग भी पैदा होते हैं, लेकिन बुरों के घर में पैदा होते हैं। तो हम बुरों को थोड़ी तरगीब दे रहे हैं नस्ल बढ़ाने की। इस्लाम नेक लोगों को तरगीब दे रहा है, किसकी? नस्ल बढ़ाने की। और बीवी की कदर दिल में बिठा रहा है कि ये है वो औरत जिसकी वजह से तुम्हें क्या मिलेंगे? इंसान मिलेंगे, मुख्तलिफ शक्लों के इंसान मिलेंगे। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, मजदूर बनेगा जो कुछ न कुछ कमा के तुम्हारे घर में ले आएगा, और कमाने वाला भी होगा। और हम तो दुनिया के फायदे को इतना नहीं देखते, असल तो आखिरत है। असल बात ये मरने के बाद भी तुम्हारे नाम को जिंदा रखेगा, तुम्हारे लिए दुआएं मांगेगा। अब्दुल्ला बिन उमर ने इरादा किया मैं निकाह नहीं करूंगा। उनकी ज़ौजा ने कहा, उनकी बहन ने कहा कि
یہ کام مت کرو. اگر تم نکاح کرو گے تمہاری اولاد پیدا ہوگی, دنیا میں بھی سہارا بنے گی اور مرنے کے بعد تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کرے گی. میرے والد صاحب کا جب انتقال ہوا بہت لوگوں نے دعائیں کی ہوں گی. کیا 20 سال سے کر رہے ہیں دعائیں ان کے لیے؟ نہیں کر رہے, ہم کر رہے ہیں اور مرتے دم تک انشاءاللہ کرتے. ہم تو جب عمرے پہ جاتے ہیں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے دعا, حج پہ جائیں گے سب سے پہلے ماں باپ کے لیے دعا, 27ویں رات ہوگی سب سے پہلے ماں باپ کے لیے دعا, افطار میں بیٹھے ہوں گے سب سے پہلے ماں باپ کے لیے دعا. ویسے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے سب سے پہلے ماں باپ کے لیے دعا. تو میرے باپ کو اگر یہ فضیلت ملی ہے کہ میں ان کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوں تو میری ماں کی وجہ سے ملی ہے نا, کہ میری ماں نے مجھے پیدا کیا ہے. اس عورت کی صفت کو کون ہائی لائٹ کر رہا ہے؟ قرآن. اب چونکہ آج کل لبرل دنیا نیچر سے بغاوت کر رہی ہے, فطرت سے بغاوت. عورت کا جو سب سے بڑا کام تھا, جو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری, جس کی وجہ سے سوسائٹی میں عورت کی سب سے زیادہ قدر کرنی چاہیے, اس کام سے عورت کو روک دیا. اس کام سے کیا کیا؟ عورت کو روک دیا. اور اللہ نے تو یہ کہا تھا نسل بڑھاتی ہے, انہوں نے نسل بڑھانے کے بجائے اس کو تو یہ کہہ دیا بچے پیدا کرنے کی مشین, لیکن اس کو کمانے کی مشین بنا دیا انہوں نے, جو اس کا کام نہیں تھا. نہیں ہے بات میرا خیال ہے سمجھ, جو اس کا کام نہیں تھا. کمانے کی مشین تو آدمی ہوتا ہے, عورت تھوڑی ہوتی ہے, اس کا کام ہے کھانا. اس کو کیا بنا دیا؟ کمانے کی مشین. میں دنیا میں گیا ہوں, مجھے بیوقوف نہ بنایا کریں یہ لبرل لوگ. میں نے دنیا کو نا بہت سارے ملک دیکھ لیے ہیں اور بڑا زبردست طریقے سے میں نے انالائز کیا ہے, تجزیہ کیا ہے. یہ جتنے لبرل لوگ ہیں اوپر سے ان کی باتیں خوشنما ہوتی ہیں, خدا کی قسم اندر سے کھوکھلے ہیں. یہ عورت کے لیے بڑے ظالم ہیں, یہ عورت کا بیڑا غرق کیا ان لوگوں نے. ملیشیا میں گیا ہوں اور بہت سارے ملکوں میں. ہوتا کیا ہے, ایک عورت کا ایک بچہ ہے, واکر میں لے کے اس کو پال رہی ہے, اور ہوٹل میں جو لوگ کھانا کھانے آئے ہوئے ہیں نا ان کے لیے روٹیاں بنا رہی ہے. میں نے ایک دوست سے کہا ہماری ماؤں نے گھروں میں کتنی عزت کے ساتھ ہمیں پالا ہے, کیونکہ ہمارے باپوں نے ان کو کمانے کی فکر سے آزاد کیا. ہمیں ہر وقت ماں بھی دستیاب تھی گھر میں اور ماں کو بھی ہم دستیاب تھے. میں نے کہا یہ بیچاری واکر میں بچہ لے کے آئی ہے, بچہ روتا ہے جھولا دیتی ہے, اور ادھر کسٹمر بیٹھے ہوئے, ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کسٹمر کھانے کے اندر, ان کے لیے 100 آدمیوں کے لیے روٹیاں پکائے گی سارا دن میں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. 100 آدمیوں کے لیے کیا بنائے گی؟ روٹیاں. 100 آدمیوں کے لیے, یہ 100 آدمیوں کے لیے روٹیاں بنا کے کھلا رہی ہے. یہ ٹھیک ہے. اور جو ہماری عورتیں گھروں میں فری میں اپنے بچے کو گھر میں محبت سے لے کے پال رہی ہیں اور فری میں شوہر کے خرچوں پہ کھا رہی ہیں, وہ بچے پیدا کرنے کی مشین ہے وہ عورتیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. ہر فیمیل, ہر مادہ کے ذمے نسل بڑھانا ہے. ہر حیوان میں, پودوں میں بھی دیکھ لو آپ, کھجور میں نر مادہ ہوتے ہیں, مادہ کا کام کیا ہے؟ پیداوار بڑھانا. کس کی شکل میں؟ کھجور کی شکل میں. اگر وہ کھجور مادہ کھجور پیداوار نہیں بڑھا رہا ہے, آپ اس کھجور کے درخت کو کاٹ دو گے. آم کا درخت کیا کرتا ہے؟ اس کا ذمہ پیداوار ہے. وہ پیداوار کیا ہے؟ آپ نے بتایا میرے آم کا درخت ہے, کیا کیا کام ہے؟ بڑی زبردست چھاؤں ہے اس کی. اور کیا کام ہے یار؟ اس کے پتے بکریوں کو کھلاتا ہوں. اور کیا کام ہے یار؟ یہ بس کیا بتاؤں, دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے. آپ کہتے ہیں پھل کتنا دیتا ہے؟ یار سال میں 1 یا 2 آم نکل آتے ہیں اس سے. اگلا کہے گا جو اصل کام ہے وہ تو یہ نیچر نے لگایا ہے, یہ مولویوں نے نہیں لگایا آم کے ذمے, یہ فطرت نے اس کے ذمے ڈالا ہے کام. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور آم میں بھی فیمیل میل دونوں پھول ہوتے ہیں نا, نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے, تو اس سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ پھل پیدا ہوتا ہے. تو اب یہاں دیکھ لو کہ جتنے بھی مادہ بکری ہے, آپ بکری کی زیارت کرا رہے ہیں, میری بکری ماشاءاللہ یہ کام, بھائی نسل کتنی دیتی ہے یار؟ بچے نہیں, باں جائیے. تو آپ کہو گے یار یہ اصل جو کام تھا وہ تو بکرا ہوتا ہے کٹنے کے لیے. کیا خیال ہے؟ بکرا کس کے لیے ہوتا ہے؟ کٹنے کے لیے ہوتا ہے. بکری تو نسل بڑھانا. لوگ کہتے ہیں بچھیا نہیں کاٹو, بچڑا کاٹ لو. مجھے ایک نسل کی بکری چاہیے تھی, بڑی ہرن جیسی بکری ہوتی ہے, بڑی خوبصورت. مارکیٹوں میں پھرا ہوں, بکرا مل رہا ہے, بکری نہیں مل رہی. کیوں نہیں مل رہی بھائی؟ لوگوں نے کہا بھائی بکری جس کے پاس ہوتی ہے وہ بیچتا نہیں ہے, وہ نسل کے لیے. بکرے لے جاؤ, کاٹو, کھاؤ, کیونکہ ہمارے پاس بکری ہے تو بکرے مزید مل جائیں گے. بکرا ہوگا اس سے بکری وہ پیدا نہیں کرتا کچھ بھی. بکرا تو ایک بھی کافی ہے نسل بڑھانے کے لیے. تو یہ جو دنیا پرست لوگ ہیں نا, لبرل لوگ ہیں, انہوں نے فطرت سے باغی لوگ ہیں, نیچر سے باغی لوگ ہیں. ترقی کے نام پہ عورت کو بھی نیچر سے ہٹا رہے ہیں اور مرد کو بھی فطرت سے ہٹا رہے ہیں. اب مجھے بتاؤ, نیچر پہ چلنے میں عورت کا سکون ہے یا نیچر سے بغاوت میں؟ کبھی بھی نیچر سے ہٹنے میں سکون ملتا ہے؟
جو خواتین کما رہی ہیں نا, بچے نہیں پیدا ہو رہے, دیکھنے میں سکون میں ہے, خدا کی قسم سکون میں نہیں ہے, وہ ڈپریشن میں ہے وہ. اور جن کے گھروں میں بچے ہیں نا, بچے پیدا ہو رہے ہیں, دیکھنے میں ڈپریشن میں لگیں گی, بچہ تنگ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, لیکن خدا کی قسم مینٹلی کیا ہے, وہ خوشیوں بھری زندگی ہے ان کی. عورت بچے پہ ایسا خوش ہوتی ہے نا, بچے کی ایک مسکراہٹ عورت کی کلو خون اس کی باڈی میں بڑھا دیتی ہے, بشرطے کہ اپنا بچہ ہو, دوسروں کا بچہ اچھا نہیں لگتا. تو یہ نیچر ہے بھائی عورت کی, نسل بڑھانا, پیدا کرنا. تو یہ ایک انہوں نے بچے پیدا کرنے کی مشین, آپ نے بچے پیدا کرنے کے لیے قدرت نے پیدا کیا تھا اس کو. میں نہیں کہہ رہا صرف یہی کام ہے, اور بھی کام ہے, لیکن ایک بہت بڑی ذمہ داری اس کی کیا ہے, گھر کو آباد کرنا, نسل بڑھانا. آپ نے اس اصل کام سے اس کو ہٹا دیا اور روٹیاں پکانے کی مشین, اس کو ہوٹلوں میں روٹیاں پکانے کی مشین. آپ کے سامنے جو آتی ہے نا خواتین, مردوں کے شانہ بشانہ, وہ چند خواتین ہیں, کوئی ایک پائلٹ بن گئی, کوئی بہت اپر لیول پہ پہنچ گئی, وہ چند ایک ہی ہوتی ہیں. 99% فیکٹریوں میں بوتلوں کے ڈھکن لگا رہی ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اور ان میں کوالیفائڈ ایجوکیٹڈ لڑکیاں بھی ہیں, کیونکہ اتنی ویکینسیاں نہیں ہیں جتنی ایجوکیشن ہر ایک کو پڑھا پڑھا کے نکالا جا رہا ہے. ایجوکیٹڈ کوالیفائڈ لڑکیاں, وہ بھی پوچھے ہی لگا رہی ہیں جا کے پھر. اور پھر جو دفتروں میں اور آفیسز میں ان کی عزتوں سے کھیلا جاتا ہے, کیونکہ عورت کی ترقی میں اس کی قابلیت کے بجائے نا مرد کی ٹھڑک کا زیادہ دخل ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ کی اسسٹنٹ بہت پڑھی لکھی ہے, شکل اچھی نہیں ہے, باس ہی لفٹ نہیں کرائے گا. شکل اچھی ہو بھاڑ میں جائے, ایسی کی تیسی, پڑھی لکھی نہ بھی ہو. تو شکلوں پہ عورت کی جو ہے نا, وہ کیا کیا جا رہا ہے اس زمانے میں, وہ معیار ہے اس کی عزت اور ذلت کا. تو یہ جو نظام ہمیں لبرل لوگوں نے دیا ہے, یہ عورت کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کافی ہے. ہماری ماؤں نے, دادیوں نے, نانیوں نے خدا کی قسم بڑی عزت سے زندگی گزاری ہے, اپنے باپوں کی گودوں میں پلی ہیں, خاندان میں پلی ہیں, محبت کے ساتھ رخصتی ہوئی, پھر ان کو سسرال ملا, بڑی خوبصورت. ٹھیک ہے تھوڑی بہت ہلکی پھلکی ٹینشنیں آتی ہیں, وہ ہر جگہ آتی ہیں. انہوں نے بڑی کامیاب زندگیاں گزاری ہیں, کچھ نہ آ کے بھی وہ شہزادیوں جیسی زندگی گزاری ہے. اور آج لڑکیوں کو پڑھا کے پاگل کر دیا ہے, پھر بھی شہزادیوں جیسی زندگی نہیں ہے ان کی. اور یہ بھی تھوڑی بہت جو عزت ہے, یہ بھی جب تک جوانی ہے. مرد بڈھا ہو کے بھی چلتا رہتا ہے. میں بار بار کہتا ہوں, خواتین کو بہت غصہ آتا ہے میں یہ باتیں کرتا ہوں. مرد خدا کی قسم بڈھا ہو کے بھی سروائیو کرتا ہے سوسائٹی میں. عورت کا حسن جس دن ذرا سا ڈھلکا, نو لفٹ کا لوگوں نے لیبل لگا دیا, نو لفٹ. اب کوئی لفٹ نہیں کرائے گا اس کو, کیونکہ قابلیت میں اگر عورت ہے تو مرد بھی تو بہت سے قابل پڑے ہوئے ہیں. تو مرد میں کام کرنے کی صلاحیت عورت سے زیادہ. پھر لوگ مردوں کو لفٹ کراتے ہیں, یار تم آؤ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جوان ہے نا, تھوڑی اٹریکٹیو ہے تو کوئی بات نہیں, شکل اچھی ہے, ایجوکیشن کے ہی تیل لینے, ٹھیک ہے نا, آپ ہمارے آفس میں جاب کریں, آپ اچھی تنخواہیں ملیں گی, بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن اگر ایٹ ڈھلکنا شروع ہو گئی, پھر گئی کام سے, پھر گئی. دیکھ لو یہ جو سیلیبریٹیز ہیں بالی ووڈ اور ہالی ووڈ اور لالی ووڈ کی, ان کے حال دیکھو نا. ان تو ہمارے سامنے دکھڑے روتی ہیں, وہ آپ کے سامنے تھوڑی روئیں گی. جن کو اتنی عزت ملتی ہے, تھوڑی سی جوانی ڈھلکی, عزت گئی, بولو ختم. مرد بڈھا ہو کے بھی بہت کچھ کر لیتا ہے بھائی, چلتا رہتا ہے. ایک تو بڈھا ہوتا بہت جلدی نہیں آدمی, اگر صحت کا خیال کرے تو اتنا ڈیلے کر دیتا ہے نا. یہ تو آج کل جو بڈھے ہو رہے ہیں صحت کا خیال نہیں کرتے, ورنہ آدمی کو اللہ نے بڑا اسٹرانگ پیدا کیا ہے. میں نے بتاتا ہوں نا, ہمارے حضرت کے والد صاحب نے, میں نے بیان میں کہا تھا کہ 70 سال میں 80 سال میں شادی کی, بیٹا ہوا. تو ہمارے حضرت نے بتایا کہ 80 میں نہیں بھائی, 90 میں شادی کی تھی, اور ماشاءاللہ بچہ پیدا ہوا. ٹھیک ہے نا. تو آدمی تو بہت عرصے سے, آپ نہیں 90 سال تک رہیں گے, خوش فہمی مبتلا نہ ہو. تو خواتین بیچاری تو گھر اپنے آپ کو اگر ٹھکانے نہیں لگایا انہوں نے, شوہر بچوں میں اپنے آپ کو مشغول نہیں کیا, اولاد پیدا نہیں کی جوانی کے نشے میں کہ ایکچولی انجوائے کرنا ہے لائف کو, ابھی بچے نہیں چاہیے, تو بھائی ٹائم آپ کے پاس کچھوے جتنا نہیں ہے. کچھوا 300 سال تک زندہ رہتا ہے, آپ 40 سال میں ڈھلکنا شروع ہو جاؤ گی. تو آپ نے اگر ایجوکیشن اور جاب اور ایکچولی ابھی نہیں یہ کیا نا, تو کل یہ بھی بڈھا ہو جائے گا, یہ بھی لفٹ نہیں کرائے گا آپ کو. پھر آپ کی اولاد نے ہی لفٹ کرانی ہے. میاں بیوی بڈھے ہو جاتے ہیں, لفٹ کراتے ہیں ایک دوسرے کو. کبھی دیکھنا آپ کے والد 80 سال میں آپ کی والدہ کی جو 75 سال کی, ان کی یاد میں رو رہے ہیں کہ آج تمہاری ماں مجھ سے ناراض ہے, مجھے بہت غم ہوا ہے. دونوں, ایک بڈھا بڈھی ایک اس کونے میں سو رہا ہوتا ہے, بڈھا اس کمرے میں, بڈھی 100 سے. حالانکہ جوانی میں ہو سکتا ہے ایک پل بھی جدا نہ ہوتے ہوں,
दोनों एक दूसरे से बिल्कुल 180 डिग्री पे होते हैं, होता है कि नहीं होता? तो ऐसे दूर दूर रहते हैं। हाँ, कभी कभार सलाम दुआ और खैरियत, बेटा तुम्हारी अम्मा की तबीयत खराब है, अस्पताल ले जा इसको, ठीक है ना, बस। तो इस बुढ़ापे में मोहब्बत कहाँ से मिलती है भाई? औलाद से। किससे मिलती है? औलादें होनी, बहुएं हों, दामाद हों, बेटे हों, पोतियां हों, नवासे हों, होगी तो फिर 40-45 साल के बाद ज़िंदगी अच्छी गुजरना शुरू होगी। अदरवाइज ये 40 साल की मस्तियाँ हैं ख़वातीन की, जॉब करना है, असिस्टेंट बनना है, और ये करना है और वो करना है, और बच्चे रोकने हैं। 40 साल तक तो आप थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय कर लोगी, वो भी नेचुरल एंजॉयमेंट नहीं होगी, वो भी आर्टिफिशियल मसनूई होगी। उसके बाद बेड़ा गर्क होना शुरू, उसके बाद तरसोगी, खाए काश। फिर देखोगी यार वो लड़की मैट्रिक फेल है लेकिन कैसे अपने बच्चों में खुश है, वो उसके जवान बेटे हैं, कोई एयरफोर्स में पायलट है, कोई आर्मी में कमीशन ऑफिसर है, कोई आलिम है, कोई मुफ्ती है, कोई तबलीग में वक्त लगा रहा है, कोई बड़ा ताजिर है। तो बेटों को बनाओ मेरे भाई, बेटों को बनाओ, बेटे पैदा करो, और जो अपनी तालीम पे खर्चा करना था वो किस पे करो? बेटों को। कल फिर होगा भाई ये आर्मी में कर्नल है, उसकी वालदा मोहतरमा है, ये जनाब मुफ्ती साहब है, उसकी वालदा मोहतरमा, ये इतना बड़ा सियासी लीडर है, ये उसकी वालदा मोहतरमा, फिर लोग एहतराम भी करेंगे। और बेटे तो औरत के लिए सबसे ज़्यादा फ़ख्र किस पे होता है? बेटों पे होता है। तो आप कहीं भी जाओ, कितने उलमा है, उनकी माओ बापों की कितनी इज्जत होती है, कितना लोग उनको प्रोटोकॉल देते हैं। तो इसलिए ये सब मैदान अल्लाह ने मर्दों के लिए रखे हैं। औरत घर की चार दीवारी, और आपको नस्ल दे वो। और जब कोई कहे ना बच्चे पैदा करने की मशीन है, बोलो बच्चे नहीं, इंसान पैदा करने का ज़रिया है हम। अल्लाह ने हमारे ज़रिए से इंसानों को पैदा किया है। जितने बड़े बड़े पैगम्बर, उलमा, सोलहा गुजरे, औरत की कूख से पैदा हुए हैं सारे के सारे। तो हम इंसान पैदा कर रहे हैं, कोई मेंढक के बच्चे पैदा, कहते हैं बरसाती मेंढकों की तरह बच्चे पैदा हो रहे हैं। बरसाती मेंढकों की तरह बच्चे पैदा हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब तीसरा चौथा पांचवा आएगा तो पहला बड़ा हो चुका होगा। एक साथ नहीं हो जाते इतने सारे। मेरे अगर 16 बच्चे हैं, लोग कहते हैं अबे टेंशन में 16 कैसे, अभी हुए नहीं है, अल्लाह करे जल्दी हो जाए, 15.15 पे चल रहा हूँ अभी मैं। तो भाई कभी मुझे देखा आपने टेंशन में कि मैं जुम्मे में आ जावा हूँ, 16 बच्चे हैं यार, बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ मैं, 16 बच्चे यार। कभी आपने मुझे देखा? ये कितनी बड़ी हकीकत है। मैं तो आपको खुशी नजर आया हूँ, अल्लाह खुशी रखे, नज़र से बचाए। हमारे कोई इतने नेक अमाल नहीं है, लेकिन अल्लाह ने खुशी रखा हुआ है ना। इसका मतलब कुछ तो होगा भाई आल औलाद में जो खुश रहता है इंसान। घर जाके बच्चों को देखने से ही टेंशन खत्म होती है भाई। बच्चों को देखने से ही क्या खत्म होती है। अभी मैं घर गया हूं ना, जुम्मे की नमाज के बाद गया ना, मैंने कभी मसाइल का सेशन रिकॉर्ड करवाना है, इससे पहले मैं घर गया तो मैंने ना थोड़ा सा लेमन में शहद डाल के, वो नहीं शहद जो मैंने व्लॉग में आया, मैंने थोड़ा सा एनर्जी के लिए क्या पिया है, लेमन और शहद डाल के। तो छोटी सी बच्ची मेरी बैठी हुई, उसको मैंने बोला कि तुम्हें भी शहद खिला दूं? कह रही नहीं, मैं तोतली ज़बान बोले, नहीं मैं खा चुकी हूँ। मैं क्या कर चुकी हूँ? खा चुकी हूँ। फिर छोटे भाई की शिकायत, जैसे बच्चे शिकायती टट्टू बहुत होते हैं, वो ये कर रहा है, वो यूं कर रहा है, वो यूं कर रहा है, वो फला, रिपोर्टें पेश करना शुरू। तो थकावट ख़त्म हो जाती है इंसान की। यार बच्चे ऐसे ही प्यारी बातें करते हैं, ऐसे ही वो दिल बहलाने वाली बातें करते हैं। और ये जो हमारा लिबरल तबका है, जब ये घर में जाता है तो दीवारें नज़र आती हैं इनको, ठीक है ना। क्या नज़र आती है? लैपटॉप नज़र आएगा, एलईडी नज़र आएगी, दीवार नज़र आएगी, दरवाज़ा नज़र आएगा, एक बेगम नज़र आएगी, वो भी खूनख्वार आंखों से, क्योंकि उसके भी बच्चे हैं नहीं। एक आध बच्चा था, वो बड़ा हो गया, अब उसके पास भी करने धरने का कोई काम है नहीं, वो भी बैठी हुई है। 1 घंटे का बयान था, 1.5 घंटे में निपटा के आ रहे हो, वो भी टेंशन देगी आपको। तो खुशियां बच्चों ही से होती हैं। मियाँ बीवी का जो रिश्ता बनता है ना, वो बनता ही औलाद के बाद है। और बच्चों को भी बहन भाई दो, उनकी भी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। उनको बहन भाई नहीं मिलेंगे, वो भी तन्हाई काटेगी। हमें तो इतने बहन भाई थे हमारे, तभी हमने लाइफ को एंजॉय किया है। बहुत जल्दी बोलना सीखे हम, मेरे बच्चे बहुत जल्दी बोलना सीखते हैं, क्योंकि बहन भाई कसरत से मिलते हैं उनको, वो जल्दी जल्दी सिखा देते हैं सब कुछ। तो ये हमें जो यूरोप और अमेरिका ने जो डाला है, खुदा की कसम, फितरत से बगावत करके, और फैमिली प्लानिंग वाले बगावत कर रहे हैं। तो इसलिए जब ये कोई ताना दिया करे ना गैर मुस्लिम औरत को, तुम लोगों ने खेती का है, उनसे बोलो अल्लाह का शुक्र है हम फितरत पे हैं। जब किसान को अपनी खेत से मोहब्बत, वो खेत जो आलू प्याज टमाटर पैदा करे, तो हमें वो ज़ात जो हमारे लिए औलादों को पैदा करे, कल जो बुढ़ापे में हमारा सहारा बने, और बुढ़ापे से ज़्यादा आखिरत में।
آخرت میں لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, قرآن کہتا ہے تمہیں نہیں پتا کہ ان میں تمہاری اولادوں میں کون تمہارے زیادہ فائدے میں آئے گی. یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ بیڑا ایک بیٹے نے پار کروایا, 11ویں بیٹے نے. وہ کون تھے؟ یوسف علیہ السلام. بلکہ 12 بیٹے, ایک بیوی سے 11 اور باقی ایک سے کتنے ہوئے؟ 2 ہوئے, یوسف اور بنیامین. تو وہ جو دوسری زوجہ سے پیدا ہوا نا یوسف, وہ ایسا نکلا ہے جس پہ اللہ نے پوری سورت نازل کر دی. اکثر واقعہ بتاتا ہوں, ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ اتنے مسائل ہیں زیادہ اولاد اور 2 شادیوں میں کہ مفتی صاحب دیکھیں یعقوب علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر تھے, انہوں نے سیکنڈ میرج کی, کتنے بڑے مسائل کھڑے ہو گئے, بچوں میں آپس میں نفرتیں. پھر یوسف علیہ السلام آئے تو اب اگر وہی ان کے 11 کے 11 ہی ہوتے ہنسی خوشی زندگی گزارتے, حالانکہ 11 بھی کم نہیں ہے. ایک اور انہوں نے 12واں پیدا کر دیا, وہ 12واں کتنی بڑی ٹینشن بنا ہے نا, کنویں میں ڈال دیا اس کو اور پھر جو ہے وہ کنویں سے نکالا اور پھر غلاموں کی طرح بکا, ساری زندگی روتے رہے نا یعقوب علیہ السلام. یہ ہوتا ہے زیادہ بچے اور بیویوں کی ٹینشن, یہ ساری ٹینشن ایک جگہ. لیکن دوسری شادی ہوئی ہے اور 12واں بچہ یوسف, وہ ایسا پیدا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کہیں گے بھائی یہ ان میں سے کوئی بھی نہ ہوتا نا, خالی وہ اکیلا پیدا ہو جاتا تو وہ بھی مجھے کیا ہے, وہ بھی مجھے گوارا تھا. پوری سورہ اللہ نے نازل کر دی, انہی سے آگے پیغمبروں کا نسب چلا ہے, یوسف علیہ السلام سے آگے پیغمبروں کی, انہی میں سے پیغمبر پیدا ہوئے ہیں یوسف علیہ السلام کی اولادوں میں سے. تو لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, قرآن کہہ رہا ہے تمہیں نہیں پتا ان میں تمہارے فائدے کا کون زیادہ ہے. یہ سورہ نساء کی آیتیں ہیں. تو ہم غیر مسلم نہیں ہیں, ہم ان لبرل لوگوں سے بالکل متاثر نہیں ہوتے. ہم گھروں کو آباد کرنے والے لوگ ہیں, ہم نیچرل لائف کے قائل ہیں. کمائے گا مرد, کھائے گی کون؟ عورت. اس کا کام ہے اولاد پیدا بھی کرنا اور اس اولاد کو سنبھالنا بھی. کل یہ اولاد اس کے بھی کام آئے گی اور آپ کے بھی کام آئے گی. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ یہ نیچرل ہے. آپ کو پسند ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو جاؤ بھاڑ میں, میرا کوئی فائدہ تھوڑی ہے. کیا خیال ہے؟ میرا تو گھر الحمدللہ آباد ہو گیا, میرے تو بچے ہیں, مجھے تو اللہ اپنے فضل سے خوشیاں دے رہا ہے. ایک بچہ ابھی حفظ کر کے فارغ ہوا ہے, ایک بچہ اسکول میں جائے گا. پڑھانے کے پیسے جب نہیں تھے تو میں اسکول بھیجتا ہی نہیں تھا ان کو, یہ ٹینشن نہیں. میں نے کہا ٹماٹر بیچیں گے بڑے ہو کر, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ دیکھو میں نے بچوں کو نہیں پڑھایا شروع میں, میرے پاس پیسے نہیں تھے, میں نے ٹینشن نہیں لی. کوئی بات نہیں یار, انسان کے بچے بن جائیں, ٹماٹر بیچیں, کیا ہے یار. جب میں بکری چرا سکتا ہوں شوقیہ, تو وہ بکری چرا نہیں سکتے کمانے کے لیے؟ نہیں یاری میرا خیال ہے بات, اور حقیقت ہے, میرے دوست گواہ ہیں اس پر. میں نے کہا بھائی میں نہیں, میرے پاس پیسے نہیں ہے, میں کیسے اچھے اسکول میں پڑھاؤں بھائی. جب پیسے آ گئے تو ہم نے پڑھانا شروع کر دیا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو ہم تو ٹینشن لے ہی نہیں رہے, اس لیے بچوں کی اللہ ہمیں خوشیاں دے رہا ہے. پھر بھی اللہ کے ہاتھ میں دل بدل دے تو کوئی بچہ آڑا ترچھا بھی نکل سکتا ہے بھائی. میں کوئی گارنٹی تھوڑی لے رہا ہوں میرے سارے بچے نیک ہی ہوں گے. اگر ایک آدھ اللہ نہ کرے آڑا ترچھا نکل جائے تو 16 میں ایک آدھ انسان کا بچہ بھی تو نکلے گا نا. کیا خیال ہے؟ ہمارے پاس آڑے ترچھے کے آپشن بھی ہے اور اچھے کے آپشن بھی ہیں. اسپیئر میں بگڑنے کے لیے بھی اتنے ہوں کہ اسپیئر میں رکھو بگڑنے کے لیے بھی کوئی. اللہ سب کو نیک بنائے. ابھی ایک بچہ میرا پڑھ کے ہی نہیں دے رہا ہے, تو میرا ارادہ ہے اس کو کسی کاروبار میں ڈال دوں میں. ابے تو ہٹا یہاں سے, تو تیرا کام نہیں ہے اسکول جانا. اس کو ابھی سے ٹماٹر کا ٹھیلا لے کے دے دوں, ابھی سے بزنس شروع کر. جب بڑا ہوگا تو ہو سکتا ہے سبزی منڈی میں ٹماٹر کی اپنی اس کی شاپ ہو. لوگ ٹینشنیں لے رہے ہیں, ہائے پڑھ نہیں رہا, نمبر نہیں آ رہے. مفتی صاحب کا بیان سن کے 2 پیدا کروا دیے تھے ہم نے, اگر 16 ہوتے تو کیا حال ہوتا. یہ تو شکر ہے 2 پہ اسٹاپ کر دیا. تمہارے لیے ایک بھی عذاب ہے, ایک بھی عذاب ہے, یہ بتا دوں میں. تمہارے لیے کیا ہے؟ ایک بھی عذاب ہے, کیونکہ تم دنیا کی محبت کی وجہ سے پال رہے ہو کہ کھلائے گا, ہو سکتا ہے نہ کھلائے کل وہ, ہو سکتا ہے جتنی امیدیں رکھ کے بیٹھے ہوئے وہ نہ دے آپ کو. کیونکہ جو تمہاری سوچ ہے, تمہارے ڈی این اے میں وہ جو سوچ ہے نا, وہ بچے میں ٹرانسفر ہو گئی ہے. بچہ بھی کہے گا میرے ابا نے بخل کیا تھا, روکا تھا, مجھے بھائی بہن نہیں دیے, بھائی بہنوں پہ خرچ کرنا نہیں سکھایا اس کو, تو کل تم پہ کہاں سے خرچ کرے گا وہ بھی یہی کہے گا میں کما رہا ہوں, ابا بلا وجہ ابا کو کھانسی آ گئی ہے, بلا وجہ ابا ٹینشن دینا شروع کر دی ہے. ایسا کرتے ہیں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا کے جان چھڑاؤ یار ابا سے. میں مانتا ہوں اچھے لوگ بھی نکلتے ہیں, لیکن جو جس طرف سوسائٹی جا رہی ہے نا, فیوچر یہ ہونے والا ہے. تو اب بگڑنے کے لیے بھی رکھو 2-4, زیادہ ہوں گے تو 2-4 بگڑ گئے, اتنا ٹینشن. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں, اللہ کرے سارے نیک ہی بن جائے. تو ہم نے تو ٹینشن لی نہیں, ہم نے کہا ٹماٹر بیچیں گے یار. ابھی بھی نہیں لیتا الحمدللہ ٹینشن میں.
بس یہ ہے کہ برائی میں نہ جائیں, گالیاں والیاں نہ دیں. گالی والی ایک بچے نے ایک دفعہ دی تھی تو چترول لگا دیے تھے. میں نے اس کو پتہ نہیں کہاں سے گالی سن کے ترجمہ کر رہا تھا گھر میں آ کے نا, اس کو نہیں پتا ہوگا شاید, اس پہ طبیعت سے چترول لگا دی ہم نے. یہ چیزیں برداشت کے قابل نہیں ہے. تو ماحول اچھا رکھو. پھر بھی بگڑ گئے بھائی تو بھائی ہم, بگڑنا تو ایک بھی سکتا ہے. اگر بگڑنے پہ آ گیا نا تو اکلوتا جس کی بہت اچھی تربیت کرو ان کی بہت کمپلینس ہیں, وہ بھی بگڑے گا. نوح علیہ السلام کا بیٹا بگڑ گیا نا تو یہ پھر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. تو اس کا ایک طریقہ بنا لو, انسان کا بچہ رہے گا گھر میں, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو جاؤ. جب انسان بن کے زندگی گزارنی ہے, ہم تمہیں پالیں گے, تم تھوڑی ہم کو پالو گے. ہم نے بیٹے پیدا کیے ہیں, باپ پیدا نہیں کیے. اچھا یہ 2-3 بچے ہوتے ہیں نا, تو اگر وہ بگڑ بھی گئے, ماں باپ ان کا کچھ کر بھی نہیں سکتے. ماں باپ کہتے ہیں اس کو میں نکالوں تو میرا تو آخری سہارا ہے. یہ زیادہ ہوں گے جو بگڑ رہا ہے گھر سے کیا کرو, پہلے بولو بھائی گھر میں جگہ ویسے ہی کم پڑ رہی ہے بھائی, کیا خیال ہے, اتنے گز کا گھر تھوڑی ہے. جو بگڑ رہا ہے بالغ ہوتا جائے اس کو مارکیٹ سے کیا کرتے جاؤ, شارٹ, چل بھائی نکل یہاں سے, جا کما اپنا. ایک آدمی نے کہا میں اپنے بیٹے کی شادی کر رہا ہوں. میں نے کہا بگڑا ہوا ہے اس کی شادی مت کر. کہنے لگے آپ تو شادی کی ترغیب دیتے ہو. میں نے کہا اس قسم کے ڈیزائنوں کی شادیوں کی ترغیب میں نہیں دیتا. اس ڈیزائن کو گھر سے نکال, بول اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو, کما. اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو کسی کی بچی کا بیٹا تھوڑی غرق کرنا ہے. شادی پہ آپ نے بیان سنا اور بیٹا کسی کام کا نہیں ہے, بہو آ گئی وہ تو بیڑا غرق کر دے گا اس کسی کی بیٹی کا. یار ایسے لڑکوں کی لونڈے لپاڑوں کی ہم تھوڑی آپ کو ترغیب دیتے ہیں کہ شادی کرو. اس کو گھر سے نکالو, بولو یہ جو تو صبح میرے خرچوں میں پراٹھے کھا رہا ہے اب نہیں کھائے گا, بڑا ہو گیا اب کما. جب ذمہ داریاں ڈلیں گی تو کمائے گا, اور پھر 10-20 سال کے بعد کروڑ پتی بن جائے گا وہ. ماں باپ نخرے اٹھا کے بگاڑ دیتے ہیں. کچھ بھی نہیں کر رہا, نہیں میرا بچہ مائیں کہتی کھائے گا, میرا بچہ یہ, تو تیرا بچہ اب کسی کام کا بچہ نہیں نکلے گا, یہ اب سسرال کے ٹکڑوں پہ پلے گا. ہے بھائی, ہاں 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 تو کرتی ہے, میں نے تو کی ہے اپنی بچی کی, تو اپنی بچی کی میں نے بالغ ہوتے ہی شادی کی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں آپ پر وقت ایسا آئے گا آپ اپنے بچوں کی عمر میں شادی کرو. میں تو کر چکا ہوں اپنی بچی کی شادی. میری 2 بیٹیوں کی شادی ہو گئی ہے, کم عمری میں ہوئی ہے. البتہ میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ کسی کو بھی پکڑا دو. اچھا رشتہ ہو, ریلائبل تو دو, ورنہ 40 سال میں بھی نہیں کرو. یہ نہیں کہ بچی بالغ ہوئی تو جو منہ اٹھا کے آ جائے پکڑا دیں آپ اس کو, تو برباد کر دو گے اس کو. پھر اس میں سسرال بھی پاورفل ہونا چاہیے, جو بچی کو بچی سمجھ کے چلے. لڑکا اچھا ہے سسرال ٹھیک نہیں ہے تو پھر بھی نہیں کرو, کیونکہ وہ بچی ہوتی ہے اس کو اتنا نہیں اندازہ ہوتا, اس پہ بہت زیادہ کام کا بوجھ ڈال دیتے ہیں تو ڈپریشن میں جائے گی. تو یہ ساری قواعد پورے ہوئے پھر کرو, آپ نہیں ہوتے تو پھر نہیں کرو بھائی. اور لڑکا جو لونڈا لپاڑا ہے نا بیٹا, تو بیٹے میں یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد اگر اس میں محنتی ہے, وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے, پھر اپنے خرچے پہ کرو شادی. اگر نالائق ہے پھر اگر اپنے خرچے پہ کر دی نا تو اور پوستی بن کے پڑ جائے گا. وہ ایک ہی کام تھا وہ بھی ہو گیا, بچے دبا کے پیدا کرے گا میرا بیان سن کے, کیونکہ ذمہ داری کس نے سنبھالی ہوئی ہے, ابا نے. تو اسپیڈ کو فوکس کرے گا وہ. اب ابا کہے گا یار میں نے تجھے بھی پال پوس کے بڑا کر دیا, بہو کو بھی کم وقت میں کھلا رہا ہوں, آگے تیری نسلوں کو بھی میں کھلا رہا ہوں, تو کس کام کا ہے. تو پھر وہ میرے بیان کا حوالہ دے گا, دیکھیں مفتی صاحب نے کہا نسل کیا کرو, اسپیڈ بڑھاؤ. تو اس لیے ایسے بچے کی شادی نہ کریں تو جو ذمہ دار نہ ہو, جو ذمہ دار ہو اس کی کریں, اپنا بھی اس کسی اور کی بچی کا بیڑا نہ غرق کروائیں. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟